अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नून लीग के कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम के बाद सवाल ये उठ रहा है कि इस तसादुम का असल जिम्मेदार कौन था। नून लीग पंजाब हुकूमत पर, जबकि पंजाब हुकूमत जो है वो और नैब समेत नून लीग पर इल्जामात लगा रहे हैं। ये सारा वाक़या उस वक्त पेश आया जब मरियम नवाज नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस के जवाब में आज नैब लाहौर के दफ्तर के करीब जैसे ही पहुंची तो नैब के दफ्तर के करीब पुलिस की जानिब से रुकावटों के जरिए काफिले को रोका गया। जहां तसादुम शुरू हुआ, नून लीग का मौक़िफ़ यह है कि पहले पुलिस की जानिब से पथराव और आंसू गैस की शेलिंग हुई। मरियम नवाज तो यहां तक कह गई कि नैब में उन्हें बुलाने का वाहिद मकसद जो था वो उन्हें नुकसान पहुंचाना था। अचानक आंसू गैस और वो शेलिंग शुरू हो गई और उससे मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द जो लोग थे वो ज़रा दूर दूर हट गए। मेरी गाड़ी बिल्कुल अकेली खड़ी थी, तन्हा खड़ी थी। मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। मैं ये कहने में हक बजाने हूँ कि मुझे बुलाने के पीछे, इस वेग से नोटिस के पीछे जिसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। पत्थर मैं लेके आई और वो पत्थर मैंने फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और फिर अपने ऊपर फिकवाए। हमारी नैब की पेशीज़ बड़ी क्वाइट होती थी, लेकिन जब आप जुल्म पे जुल्म करते जाओगे तो कारकुन को जोश तो आएगा। और जब क्राउड देख लिया तो ये पैनिक कर गए और इस पैनिक में उन्होंने ये अपने ऊपर खुदकुश हमला कर लिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की तरफ से इल्जामात ये लगाए गए हैं कि नून लीग की क़यादत ने खुद कारकुनान में पत्थर तकसीम किए, सिक्योरिटी की गाड़ियों में प्लान के तहत पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तैयारियां की गई और इस काम के लिए गुज़श्ता रात फंड्स भी तकसीम किए गए। मरियम नवाज की सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थर भर कर लाए गए। सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थरों के थैले भर कर रखे गए थे और वहाँ आकर कारकुनों में तकसीम किए गए और वही पत्थर पर पुलिस पर और नैब के दफ्तर पर हमले में इस्तेमाल किए गए। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उम्रा रायवंड में तकसीम किया गया। 10 लाख रुपया पत्थर मारने वाले फ़ी कारकुन को 25,000 रुपया दिया गया और जिसके ज़िम्मे लगाया गया कि वो बेगम सफदर रवान साहिबा की गाड़ी पे शीशे पे पत्थर मारेगा, उसको 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम पहले से तकसीम किया गया। अहम बात यह है कि नैब ने मरियम नवाज को तकरीबन 200 कनाल अराजी की खरीद पर खुद जो है वो नोटिस भिजवाया था, लेकिन तसादुम के बायस इस पेशी को मनसूख कर दिया गया। नैब की जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया गया था, लेकिन उनकी जानिब से पेश होने की बजाय कारकुनान के जरिए गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया गया। नैब की इमारत पर पथराव करते हुए खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, अमले को जख्मी किया गया। सवाल ये उठ रहा है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। फुटेज को देखा जाए तो पथराव दोनों अतराफ से हुआ, लेकिन नून लीग के किसी रहनुमा की नैब में ये पहली पेशी नहीं है। पहले भी इसी तरह पेशियां होती रही हैं, कारकुनान के जुलूस भी चले, हमने देखे, लेकिन इस बार इस तसादुम की वजह क्या है? दोनों अतराफ से इस अफसोसनाक वाक़े को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश भी की गई, जिसका नतीजा सियासी हंगामा आराई की सूरत में निकल सकता है। एहतसाब के बयानिए पर मजीद सवालात उठ रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आज एक तवील अरसे के बाद मरियम नवाज फिर मुतहरिक हुई। उन्होंने अपनी खामोशी भी तोड़ी और खामोशी की वजूहात भी बताई, लेकिन यह सवाल बदस्तूर मौजूद है और हो रहा है कि मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ क्यों गैर हाजिर रहे। इस सारे मामले में उनका बिल्कुल पता नहीं चला, हालांकि वो लाहौर में मौजूद थे। क्या नून लीग में अंदरूनी इख्तिलाफात जो हैं वो वाकई शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी मरियम नवाज ने दिया। आज बात यह है कि पार्टी मेरे साथ बैठी है, मेरे सीनियर्स मेरे साथ बैठे हैं। पार्टी का एक ही बयानिया है, जो नवाज शरीफ का बयानिया है और जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है। जितने लोग यहाँ नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो है नवाज शरीफ की लीडरशिप और वोट को इज्जत दो। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया, तो मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि मुझे इधर
ایز ہاسٹیج رکھا ہوا تھا کہ اگر میں کوئی بات کروں تو وہاں پر وہ میاں صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. میں اپنا کچھ ایسا کر کے میں ان کے علاج میں کوئی خلل نہیں چاہتی تھی. مریم نواز اب کتنا عرصہ متحرک رہیں گی؟ کیا آج کی ان کی پریس کانفرنس جو تھی وہ ایک دفعہ پھر خاموشی میں تبدیل ہو جائے گی اور لمبے عرصے تک وہ پھر خاموش رہیں گی؟ ان کی خاموشی کی کیا وجوہات تھیں اور کیا وہ دوبارہ پھر خاموش ہو جائیں گی؟ ان تمام سوالات پر بات کریں گے. لیکن مریم نواز نے آج اپوزیشن کی اس آل پارٹیز کانفرنس سے متعلق بات کی جو اب خطرے کا شکار نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ ہوگی بھی نہیں. مریم نواز کے مطابق نواز شریف واضح طور پر ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آل پارٹیز کانفرنس کے پلیٹ فارم کو بھرپور استعمال کیا جائے. جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے وہاں پر میاں صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں پارٹی کو بھی کہ اے پی سی کے فورم کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی کے اندر اور ان کی سپرویژن میں، اور اگر مولانا صاحب کے کوئی تحفظات ہیں تو اس کو مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی دور کر دے گی. مریم نواز مولانا فضل الرحمان کے اس گلے کا جواب دے رہی تھی جو انہوں نے آج دوبارہ کیا اور اپوزیشن کی بڑی جماعتوں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی بڑی جماعتیں فیصلہ کر لیں کہ حکومت کی سہولت کاری کرنی ہے انہوں نے یا حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. جب تک اپوزیشن تمام کی تمام یکسو نہیں ہوگی ہم ان ظالمانہ اقدامات اور اس ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کر سکیں گے. لیکن اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے کردار پر ہمارے تحفظات ہیں، وہ دور ہوں گے تو پھر اے پی سی بھی ہو سکے گی اور باقی کام بھی ہو سکے گی. اس لیے میں نے کہا کہ اپوزیشن کو یکسو ہو جانا چاہیے. بڑا اہم بیان اور شدید گلہ مند ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. یہ کیا تحفظات ہیں اور کیا نون لیگ میں اندرونی اختلافات بڑھ رہے ہیں؟ حکومت کی جانب سے پتھراؤ کی منظم سازش پر نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ ان تمام سوالات پر بات کریں گے. سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بلٹ پروف گاڑی تھی اور اس کا شیشہ کریک ہو گیا اور نون لیگ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پتھر سے تو ایسا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کہ اب ادر ورڈز قاتلانہ حملہ ان پہ ہوا؟ دیکھیں ویڈیو ریکارڈنگ ہے جو گاڑی کے اندر سے لی گئی ہے کہ بڑا شدید پتھراؤ گاڑی پہ ہوا اور چھت پہ بھی، سائڈوں پہ بھی، فرنٹ کے شیشہ اور بلٹ پروف شیشہ ٹوٹ جانا یہ ہوتا ہے لیکن کافی شدید امپیکٹ سے ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ امپیکٹ جو ہے وہ تو پتھر کے علاوہ کچھ اور چیز ہو سکتی ہے. تو میں نے کبھی پولیس کو پتھر مارتے نہیں دیکھا، یقین کریں. پولیس شیل مارتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، واٹر کینن یوز کرتی ہے، پتھر نہیں مارا کرتی. لیکن آپ کے کارکنان نے بھی تو پتھراؤ کیا کافی، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ رات سے پوری پلاننگ کر کے مسلم لیگ نون آئی تھی. میرا نہیں خیال، میں اس معذرت چاہوں گا، میں وہاں موجود نہیں تھا. ٹھیک، لیکن جب اشتعال پولیس کر دیتی ہے تو پھر لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. کوئی شخص بھی وہاں کوئی اسلحہ لے کر نہیں آیا، کوئی پتھر لے کر نہیں آیا، یا وہ پتھر دیکھیں سب اینٹیں ہیں، وہ اینٹیں ماری گئیں اور وہ پولیس طرف سے ماری گئیں بغیر کسی اشتعال کے. آپ جو مجھے لوگ وہاں تھے انہوں نے کہا اکیلی گاڑی تھی مریم نواز صاحبہ کی جس پر پتھراؤ شروع ہوا. اچھا، پولیس کی طرف سے، اور وہ اس ویڈیو میں لوگ ہیں پولیس کی وردی میں. پھر دوسری گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ ٹھیک ٹھاک ٹرینڈ قسم کے لوگ تھے کہ بہت دور سے پتھراؤ کیا اور بڑا انہوں نے گاڑیاں توڑی، انہوں نے لوگوں کو زخمی کیا. تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے. ٹھیک، اچھا بھائی صاحب، نیب کا ابھی آپ تو ہمارے شو میں بھی کہہ چکے ہیں، ایک اور شو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ابھی آپ نے نہیں بیٹھنا، چاہے آپ کی پارٹی کسی اور کو نامزد. یہ نیب قوانین میں جو ترامیم وغیرہ ہیں، اب تو دیکھیں بزدار صاحب کو بھی کل بلا لیا گیا اور شاید ڈاؤن دا لائن مزید ہم اریسٹ مزید دیکھیں گورنمنٹ کی سائٹ پر بھی. یہ ہوگا کیا؟ مطلب نیب جب تک ہے تو اکانومی اس طرح سے تو نہیں چل سکتی. ملک نہیں چلے گا، نیب کے ساتھ ملک نہیں چلے گا. بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک کالا قانون ہے، ایک اندھا قانون ہے. اب بزدار صاحب کو کیا شراب کھانے کا لائسنس دے دیا، بھئی کینسل کر دیں لائسنس. نیب کا کیا تعلق ہے؟ جب آپ ایگزیکٹو ڈیسیژن میکنگ میں اس طرح کے انٹرفیئرنس شروع کر دیں گے، ایک چیف منسٹر تو دن میں اربوں روپے کی فائلیں سائن کرتا ہے. صحیح بات. آپ نے کہا جی شراب، تم نے شراب کھانا غلط دے دیا. یار
مطلب عجیب سی بات ہے میری سمجھ سے بات. بھائی صاحب کیا آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب کہ کیا یہ پولیٹیکل کوئی انجینئرنگ پائپ لائن میں ہے پنجاب میں, یا ویسی ان کو بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں آپ نائب نے؟ بیلنسنگ نہیں, میرا خیال ہے شاید بزدار صاحب کو نکالنا چاہتے ہوں گے تو کوئی بہانہ چاہیے ہوگا. ٹھیک, تو وہ بیچارے نے لائسنس دے دیا شراب کھانے کا, یہ مطلب اس کو بدنام کر کے نکالنا چاہتے ہیں. اچھا, مجھے تو یہ نظر آتا ہے. ٹھیک, کیونکہ چیف منسٹر کے خلاف اگر ہمیں فائلیں ہی بنانی ہے وہ تو اربوں روپے کی فائلیں سائن کرتا ہے ایک دن میں. ٹھیک. اچھا, آج بطور میڈیا اگر میں ایز اے جرنلسٹ دیکھیں تو آپ کی پارٹی میں آج تھوڑی سی جان نظر آئی, اور اس کی وجہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ مریم صاحبہ جب بھی بولتی ہیں, جب بھی باہر نکلیں گی اسی طرح ہوگا. تو یہ بھرپور اپوزیشن جو ہے کہ کیوں نہیں کی جاتی کہ خاموشی, اور پھر اس کے بعد مطلب 6-7 مہینے بعد ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس, پھر خاموشی, سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی صاحب. خاموشی یا پریس کانفرنس کا تعلق نہیں ہے. ہم پہلے دن سے ملک میں جو ایشوز ان کو اٹھا رہے ہیں, ایک حکومت آپ اٹھا رہے ہیں, احسن اقبال صاحب اٹھا رہے ہیں, خرم دستگیر اٹھا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب تو نہیں اٹھا رہے ہیں. جی شہباز شریف صاحب ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں نا, لیڈر دی اپوزیشن ہے, جو ہم بات کرتے ہیں انہی کی بات ہوتی ہے. آج بھی پورے معاملے پر نظر نہیں آئے, وہ پہلے ملک میں نہیں تھے, پھر بیمار تھے, اب وہ آئے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, انہوں نے بات کی بھی ہے. لیکن جب ہم بولتے ہیں تو شہباز شریف ہی بول رہا ہوتا ہے, مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی بول رہی ہوتی ہے, اپوزیشن بول رہی ہوتی ہے, پریس کانفرنسز کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک منصوبندی کے تحت حکومت نے مفلوج کر دیا پارلیمنٹ کو, اور ہم مجبور ہیں کہ پریس کانفرنسز کریں, آپ کے شوز پر آ کر بات کریں, اور وائٹ پیپر جاری کریں. اس قسم کی چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں ان ایشوز کو, اس حکومت کی کرپشن کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, حکومت کی فیلئر کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. یہ ہم کر رہے ہیں, اور ہم بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ سہولت کار ہیں, آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ گورنمنٹ کے سہولت کار ہیں, گورنمنٹ کو نکالنا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے بھی شدید گلہ ہے ان کو, ان کا بھی ہے, تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. مولانا صاحب کی اپنی رائے ہے, میں اس رائے کا احترام کرتا ہوں, لیکن حقیقت اس سے بڑی مختلف ہے. سہولت کار وہ ہوتا ہے جو حکومت کو تقویت دے. ہم تو حکومت کی ہر خرابی کی نشاندہی کرتے ہیں, ہمیشہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان کی تحفظات بھی دور کر دیں گے. اور اب تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہوگا. ٹھیک, اور یہ مولانا صاحب برابر کے شامل ہیں. اچھا, مولانا صاحب کے تحفظات ویسے ہے کیا بھائی صاحب, آپ کو تو پتہ ہوگا کہ دیکھیں تحفظات جو مجھے, میں کوئی اس میں اور زیادہ علم نہیں رکھتا, جو میری نظر میں ہے کچھ گارنٹیز وغیرہ مانگ رہے ہیں بل کے حوالے سے ہے. ٹھیک, جو پہلے بل ہوئے تھے اس میں بھی صرف مشاورت کی حد تک, کہ مشاورت میں کمی رہ گئی, ہم اس کے اعتراف کرتے ہیں, معذرت بھی چاہتے ہیں. دوسرا مسئلہ جو اسپیکر صاحب نے مولانا اسد صاحب کو بولنے نہیں دیا, وہ بھی ایک طرح سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ لیڈر دی اپوزیشن کا عہدہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک, ہم ان کو تقریر کا موقع نہیں دلوا سکے. یہ اسپیکر صاحب کی غلطی سمجھیں, یا ان کو جو انسٹرکشنز آئیں انہوں نے وعدے کے باوجود نہیں بولنے دیا 2 دن, کل وہ پہلی دفعہ بول پائے ہیں. تو یہ معاملات چلتے رہیں گے. سیاست میں ریٹن گارنٹیز نہیں ہوتی, سیاست میں اعتماد ہوتا ہے, اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر بات نہیں بنتی. تو مولانا صاحب تجربہ کار سیاست دان ہیں, ہم سب سے سیاست زیادہ جانتے ہیں, تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اپوزیشن لیڈر کا کردار بھی وہی ادا کر رہے ہیں. جی, اپوزیشن لیڈر کا بھی ان کا ایک کردار ہے, بالکل ہے. ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے, ان کی پارٹی منظم بھی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. میاں صاحب, بڑے میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو ناراض نہیں ہونے دینا, اے پی سی ان کی سربراہی میں کرنی ہے, آج جس طرح مریم نواز صاحبہ بولی. جی بالکل, یہ پہلے دن سے, آج سے نہیں, یہ جب سے معاملہ شروع ہوا ہے. کیونکہ جب یہ فیصلہ ہوا, جب اسمبلی بنی تو اس وقت ایک الیکشن متنازع تھا, اور مولانا صاحب کی بڑی سخت رائے تھی کہ اسمبلی میں مت جایا جائے. بالکل, ہم نے اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا, جو بڑی جماعتیں تھیں, کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرتے جاتے, اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ آئے, اختلاف کے باوجود ہمارے ساتھ رہے. تو آج اگر جو فیصلے ہونے ہیں اب وہ پارٹی کے اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہوں گے, اس میں سب کی رائے شامل ہوگی, اور انشاءاللہ مولانا صاحب اس میں ان کا ایک بڑا کردار ہوگا. اچھا, ابائی صاحب کافی خبریں چلیں, روزانہ اس پر تجزیے بھی ہوتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر
جو گروپ بندی ہے وہ اختلاف رائے کو اسے نام دیا جائے جو بھی دیا جائے اس کی وجہ سے پارٹی ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے وے فارورڈ کی. شہباز شریف صاحب تھوڑا سا جھجک کر اپوزیشن کر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں بڑا ایگریسولی اپوزیشن کرنا چاہتی ہیں, آپ جیسے لیڈر جو ہیں وہ درمیان میں سٹک ہیں کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. کیا ہوگا, کیا یہ تاثر کیوں ابھر رہا ہے؟ کچھ تو ہوگا اندر ایسے کہ دیکھیے میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میں بالکل درمیان میں کہیں سٹک نہیں ہوں. اچھا, میں بڑا کلیئر ہوں کہ کیا کرنا, ہم نے اپوزیشن کرنی ہے, ہم نے حکومت کی خرابیوں کی نشاندہی کرنی ہے, ہم نے ان کی کرپشن کی نشاندہی کرنی ہے, ان کی فیلئر کی نشاندہی کرنی ہے, پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. یہ ہم کر رہے ہیں. اس میں اس کے طریقہ کار میں یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جب پارٹی فیصلہ کر لے پھر وہی فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ بالکل ایسی بات نہیں کہ شہباز شریف صاحب کہیں اور جا رہے ہیں, ہم کہیں اور جا رہے ہیں, سب مل کر ایک طرف جا رہے ہیں اور وہ مقصد یہی کہ ملک کے مسائل حل ہوں. یہ کوئی حصول اقتدار کی جنگ تو ہے نہیں. یہ تاثر ہے کیوں؟ آپ کی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں پرویز رشید صاحب کے بارے میں کچھ آپ کے ریمارکس وغیرہ ایسے تھے پبلکلی, ویسے ایسے آپ یوزولی کرتے تو نہیں ہیں. یہ اندر کا انا کا مسئلہ ہے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے, مطلب آپ ہو گئے, خواجہ آصف صاحب ہو گئے, کچھ مطلب آئی ڈونٹ نو کہ میں سمجھا آپ کو پا رہا ہوں اپنا سوال یا نہیں, لیکن ایک ہے بڑا سمجھ رہا ہوں. یہ لوگ بات کرتے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کا طریقہ کار سیاست کا اپنا ہے. میں نے پرویز رشید صاحب میرے 40 سال کے دوست ہیں سیاست سے پہلے سے, تو میں نے ان کے بارے میں بات نہیں کی, میں نے ایک اصولی بات کی جس میں مثال ان کی آ گئی. ٹھیک, اصولی بات یہ ہے کہ آپ پارلیمانی جمہوریت میں جو ووٹ ہوتا ہے وہ پارٹی کا ہوتا ہے, آپ کا ذاتی نہیں ہوتا. آپ کو پارٹی لائن کی تائید کرنی پڑتی ہے, بے شک وہ ایشو آپ کو پسند نہ ہو. ٹھیک, تو اگر کوئی شخص بھی پرویز رشید صاحب ہو, میں ہوں, اگر ہم اس پارٹی لائن کو توڑتے ہیں تو پارٹی ہمارے خلاف تادیبی کارروائی کر سکتی ہے. اور اگر میں کسی ایشو پر بہت ہی فیل کرتا ہوں کہ میرا سخت موقف ہے, میں اس کو قبول نہیں کر سکتا, پھر میرے پاس ایک راستہ ہے. ٹھیک, وہ یہ کہ استعفیٰ دو اور گھر چلا جاؤں. یہ اصولی طریقے ہوتے ہیں. اب ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اپنا طریقہ ہوتا ہے, اسی پر وہ سیاست کرتا ہے, اس کی سیاست کی وہی عکاسی کرتا ہے. لیکن پارٹی موقف سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کر سکتا. ایک دفعہ جب مشاورت ہو آپ اختلاف رائے کر لیں, ٹھیک, جب فیصلہ ہو گیا بات ختم ہو گئی, اب وہ فیصلہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک. اب آج جس طرح سے مریم نواز بولیں, بڑا ایگریسولی بولیں, حکومت پر تنقید بھی انہوں نے کی, یہ ان کو جاری رکھنا چاہیے یا پھر ہائبرنیشن میں چلے جائیں؟ دیکھیں وہ پارلیمان کا حصہ نہیں ہے. آج پارلیمنٹری پالیٹکس ہو رہی ہے, الیکشن کا ماحول ختم ہو گیا ہے, ایک سیاسی ماحول یقیناً موجود ہے. اب سیاست زیادہ سامنے آئے گی پارلیمان کے حوالے, کیونکہ حکومت کی اپنی غلطی یہ ہے اس نے پارلیمان کو مفلوج کر دیا. جو باتیں پارلیمان میں ہونی چاہیے تھیں اب پارلیمان سے باہر ہوتی ہیں, اور اب وہ سڑک پر ہوں گی, وہ اے بی سی کے پلیٹ فارم سے ہوں گی. تو اس میں یقیناً مریم نواز صاحبہ, چونکہ وہ ایک پاپولر پولیٹیشین ہے, ہم میں سے ہر آدمی پاپولر پولیٹیشین نہیں ہے. نواز شریف صاحب پاپولر پولیٹیشین ہیں, عوام کے دل میں جگہ رکھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی عوام کے دل میں جگہ رکھتی ہیں, اور اس لیے ان کا ایک رول اس سیاست میں جو پارلیمان سے باہر ہے رہے گا. تو انہیں بھائی صاحب یہ پرو ایکٹیو رول کنٹینیوسلی ادا کرنا چاہیے نا, کہ درمیان میں بالکل سائڈ پہ ہو کے. یہ فیصلہ سب سے پہلے ان کا اپنا ہے کہ کیا رول وہ ادا کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے اپنی باتوں کا ذکر بھی کر دیا کہ کیوں وہ خاموش رہیں, اور سب کچھ آپ کے تمام جو تحفظات تھے انہوں نے وضاحت کر دی. ٹھیک, وہ اور رہ گئے تو میں مجھ سے پوچھ لیں. تو بہرحال یہ فیصلہ پہلے ان کا, اس کے بعد جماعت کا ہے کہ جماعت کب ان کو استعمال کرنا چاہتی ہے, کس مقصد کے لیے. یہ ہے, کیونکہ آپ ہر ایشو پر اپنے جو ایک پاپولر لیڈر تو اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے, تو وہ اس کے مطابق ہی کام. بھائی صاحب اگر تو علاج معالجہ سائڈ پہ رکھ کے, ڈو یو تھنک کہ میاں صاحب کو ابھی اٹس اباؤٹ ٹائم کہ واپس آ جانا چاہیے؟ ٹریٹمنٹ اگر ان کی ہو بھی جاتی ہے, اٹس اباؤٹ ٹائم کہ انہیں آ کر خود یہاں سے لیڈ کرنا چاہیے, مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. دیکھیں میاں صاحب سب سے پہلے ان کی صحت کا مسئلہ ہے. صحت ہوگی تو پارٹی کو بھی لیڈ کر سکیں گے. ٹھیک, ایشوز سیریس ہیں, آج خود مریم صاحبہ نے بتایا کہ کتنے سیریس ہیں. تو میں تو ان کو بالکل مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ علاج کرائے بغیر پاکستان واپس آئیں. علاج کروانے گئے تھے, جب وہ پاکستان واپس آئیں گے تو جیل جائیں گے, گھر نہیں جائیں گے. یہ بات بھی اسٹیبلشڈ ہے. ٹھیک, علاج کرا کے آئیں گے, وہ جائیں. جماعت ان کی لندن سے بھی جو ان کی
مشاورت چاہیے تو مل جاتی ہے، جیل میں بھی مشاورت چاہیے تو مل جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خود نہ الیکشن اس دفعہ انہوں نے لڑا ہے، نہ پارلیمان کا حصہ ہیں، ابھی جو موجودہ حالت ہے اس میں وہ الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے سکتے، لیکن عوام ان کی سوچ کو قبول کرتے ہیں، ان کو لیڈر مانتے ہیں، اور یہ کیفیت ہے اور اس کی کوئی نفی نہیں کر سکتا۔ یہ تاثر کتنی حد تک درست ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ 5 سال سے پہلے عمران خان کو چھیڑا جائے؟ یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں بھی نہیں چاہتا۔ میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ حکومتیں 5 سال پوری کریں، لیکن اب مسئلہ عمران خان صاحب نے خود پیدا کیا ہے۔ آج ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ حکومت گھر جائے، تو ہمیں پاکستان کی عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کرنا پڑے گا۔ ہر آدمی پریشان ہے، حکومت مفلوج ہو چکی ہے، مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کا ایک دن برداشت نہیں کر سکتے، آپ 5 سال کی بات کرتے ہیں۔ تو اب ہم پر یہ لازم ہے، ہر آدمی ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ کچھ کریں۔ میں تو یقین کریں، ابھی میں لاہور سے آ رہا ہوں، راستے میں چائے کے لیے رکا، کوئی 20 لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے، آپ کچھ کریں، ہماری جان چھڑائیں، اور کئی لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں۔ تو سر حقیقی اپوزیشن، یہی سوال میں بھی بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کب شروع کریں گے پھر؟ دیکھیں وہ اے بی سی کا پلیٹ فارم نے اسٹیبلش کر دیا نا، وہ جب ہوگا، مشاورت ہوگی، ایک لائے عمل تیار ہوگا، یہ کوئی راتوں رات موضوع نہیں ہونے لگا۔ ہم جمہوریت کو ڈیریل بھی نہیں کرنا چاہتے، آئین کے اندر بھی رہنا چاہتے ہیں، اور میں پھر یہ کہوں گا ہماری جو جنگ ہے آج پاکستان کے مسائل کے حل کی جنگ ہے، یہ اقتدار کے حصول کی جنگ نہیں ہے۔ ٹھیک، شاہد خاقان ابائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ابائی صاحب نے بڑے امپورٹنٹ سوال کچھ ریز کیے، احتساب کے حوالے سے بھی، گورنمنٹ کی ڈیلیوری اور کارکردگی کے حوالے سے بھی۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے، ان کے سامنے یہ سارے سوالات رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ گورننس، احتساب اور پنجاب، تحریک انصاف حکومت کے لیے یہ 3 اہم چیلنج اب تک برقرار ہیں، اور خود وفاقی کابینہ کے اراکین وقتاً فوقتاً ان چیلنجز کے بارے میں بیانات بھی دیتے رہتے ہیں۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی گورننس کے مسائل کی بات ہو یا احتساب کے بیانیے کی ناکامی کا تذکرہ ہو، تنقید حکومت کے اندر سے ہی ہوتی ہے۔ آج ایک بار پھر وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کی جانب سے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ حکومت کا احتساب کا بیانیہ ناکام ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے مریم نواز جو ہے وہ انقلابی شاعری سنا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ احتساب کے بیانیے کی ناکامی ہے یا پھر احتساب کے عمل کی، کیونکہ اب تو سپریم کورٹ خود احتساب کے عمل پر سوال اٹھا رہی ہے، اور یہ سوال ایک ایسے وقت میں اٹھ رہے ہیں جب ایک بار پھر جو ہے نیب کی کارروائیاں تیز ہو رہی ہیں۔ آج لاہور میں مریم نواز کی پیشی پر تصادم کے بعد کل پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی پیشی ہے نیب میں، جن پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہوٹل کو غیر قانونی طور پر شراب کا لائسنس جاری کرایا، جو ڈی جی ایکسائز کا کام ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا۔ پنجاب حکومت کے مطابق وزیر اعلیٰ کل ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیب میں طلبی پنجاب میں کسی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اب تک حکومت نے اس تبدیلی کی بار بار نفی کی، لیکن گورننس کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، خود حکومت کے اندر تحفظات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں کیا تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان جلد کچھ اہم اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ آج عثمان بزدار جو ہیں وہ اسلام آباد میں عمران خان سے بھی ملے ہیں، بڑی اہم سنا ہے ملاقات ان کی ہوئی ہے۔ ان تمام معاملات پر تفصیلی بات کریں گے۔ وفاقی وزیر ایویشن تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ احتساب کے نام پر کیا ہو رہا ہے آج جو پنجاب میں ہوا، یا جو اپوزیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف انہی کے خلاف جو ہیں سلیکٹڈ کاروائیاں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہو رہا ہے، اب تو سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے، نقصان آپ کی گورنمنٹ کو پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں جی، احتساب ہے، اور احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، اور اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے۔ آج اگر مریم نواز کو بلایا گیا ہے تو کل بزدار بھی جا رہا ہے۔ بالکل، آج اگر کسی اور کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہے تو میرے اپنے خلاف بھی ہو رہی ہے کہ میں فیڈرل منسٹر ہوں، تو یہ کہنا کہ احتساب صرف ہمارا ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور احتساب ہونا چاہیے۔ میں نے تو برملا آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی تھی کہ ٹھیک ہے، میں ویلکم کرتا ہوں احتساب کو،
جو میری ویریفیکیشن ہو رہی ہے یا انکوائری ہو رہی ہے، میں نیب کے اس اقدام کو ویلکم کرتا ہوں، اور نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، یہ کسی حکومتی دباؤ میں آتا بھی نہیں اور اسے آنا چاہیے بھی نہیں، اور نہ ہی اس پہ کوئی حکومتی انفلوئنس ہے۔ تو احتساب صرف میرا نہیں، ہم سب کا احتساب ہونا چاہیے، پوری فیڈرل کیبنٹ کا ہونا چاہیے، جس پہ اگر کسی کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے تو بلا تفریق ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر جن لوگوں نے 35 سال حکمرانی کی، 3 دفعہ وزارت عظمیٰ، 6 دفعہ وزارت اعلیٰ، اور اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور رنگے ہاتھوں وہ پکڑے بھی گئے، تو اگر ان کا احتساب ہوتا ہے، ان کی فیملیز کا احتساب ہوتا ہے، تو شور کیسا؟ اس میں خان صاحب دیکھیں 2 چیزیں نا، احتساب کے عمل پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے، فار ایگزامپل 2 سال قید رکھ دیتے ہیں، بدنامیاں ہو جاتی ہیں، میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے، پھر ریفرنسز سے کچھ نکلتا نہیں ہے، تو یہ احتساب کا جو عمل ہے، جو نیب کے قوانین میں ترامیم ہیں، یہ تو مل بیٹھ کر اپوزیشن اور گورنمنٹ کو آپس میں ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے کہ یار اب جس طرح آپ ہیں، آپ کے حلقے ہیں، اب آپ پہ جو انہوں نے جو بھی ویریفیکیشن وغیرہ کرنی ہے وہ اگر ٹھیک بھی نکل آئے، آپ بے گناہ بے قصور بھی ثابت ہو گئے، لیکن جو ڈیمیج میڈیا پہ آپ کو ہو گیا وہ تو ہو گیا نا۔ دیکھیں جی، یہ پولیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ شیشے کے گھر میں ہوتا ہے اور چاروں طرف سے ہر اینگل سے اسے دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور پولیٹکس میں جس طرح لائف اٹ سیلف ایک رسک ہے، پولیٹکس میں یہ رسکس تو ہوتے ہیں، بدنامی کا رسک، لیکن آج اگر جیسے میرے خلاف انکوائری ہو رہی ہے یا کچھ اور دوستوں کے خلاف ہو رہی ہے، کل اگر وہ انکوائری میں بے گناہ ثابت ہوتے ہیں، کل ان کے خلاف ریفرنس جاتا ہے، کورٹس انہیں بے گناہ کر دیتی ہیں، تو وہ سرخرو ہو کے آتے ہیں، تو اس سے شور نہیں کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے، اداروں پہ اعتماد کرنا چاہیے، اداروں پہ انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، اداروں پہ اس طرح پلاننگ کے ساتھ گنڈے اکٹھے کرنا، پتھر اکٹھے کرنا، لاٹیاں اکٹھی کرنا، سوٹیاں اکٹھی کرنا، اور پھر جا کے اداروں پہ حملے کرنا، فزیکل حملہ بھی کرنا، میڈیا میں بھی حملے کرنا، پبلکلی اداروں کو، تو یہ میرے خیال میں جو بھی شخص یہ کرتا ہے، اداروں پہ اعتراض کرتا ہے، وہ اداروں کو کمزور نہیں کرتا، حقیقت ملک کے ساتھ کنفرنٹ کرتا ہے۔ تو خان صاحب یہی تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پولیس نے ہم پہ حملہ کیا، اور جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پولیس پتھراؤ کر رہی ہے۔ اگر عادل ہسٹری دیکھیں، 85 سے دیکھیں، میاں نواز شریف آئے، انہوں نے محمد خان جنیجو کے ساتھ کیا پھر ضیاء الحق آئے، ضیاء الحق کی اولاد کے ساتھ کیا دیکھیں نا، ضیاء الحق نے انہیں کندھا دیا، یہاں تک پہنچایا، اس کی اولاد کے ساتھ کیا مختلف لوگ، انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ، جہانگیر کرامت کے ساتھ کیا انہوں نے فیڈریشن کے ساتھ 88 میں بدترین قسم کی کنفرنٹریشن، مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، صوبے میں آئی جائے کی گورنمنٹ تھی، یہ صوبے میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا دیا، آزاد بینک، آزاد ٹی وی اسٹیشن کا نعرہ لگا دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ مرکز جسے چیف سیکرٹری بھیجے گا اسے میں چپڑاسی لگاؤں گا، جسے مرکز آئی جی بھیجے گا اسے میں چوکیدار لگاؤں گا۔ تو ان کی سوچ ہی، یہ اقتدار میں ہو تو سب اچھا، اقتدار ان کے پاس نہ ہو تو ہر چیز بری نہیں لگتی ہے۔ اور پھر دنیا کی تاریخ میں 2 چیزیں، بحیثیت ایک سیاسی کارکن کہہ رہا ہوں، ایک فیڈریشن کے ساتھ اس طرح کی کنفرنٹریشن، میں نے جتنا میرا علم ہے، ایک سیاسی ورکر ہوں، دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی بدترین فیڈریشن کے خلاف، ملک کے خلاف اس حد تک جانا، اور پھر سپریم کورٹ، نہیں خاص ملک کے خلاف کیا، ملک کے خلاف تو دیکھیں کسی کی پیٹریوٹزم، حب الوطنی پہ تو ہم شک سر مجھے شک ہے، میں شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے، آپ بے شک نہ کہیں، آپ بے شک نہ کریں، لیکن جو شخص ملکی اداروں پہ حملہ، دیکھیں دنیا میں کہیں یہ ہے کہ سپریم کورٹ 97 کی بات ہے، دور کی بات نہیں ہے، ہم لوگ اسمبلیوں میں تھے،
لاہور سے مسلم لیگی گنڈے بلوائے جاتے ہیں, پنجاب ہاؤس میں ٹھہرائے جاتے ہیں, سرکاری ہماری سیاسی تاریخ ایسے ہے کہ جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا تو کیا ہوا تھا مسلم لیگ کی یاد ہے آپ کو, کہاں تک پہنچ گئے تھے آپ کے کارکنان؟ آج کی مسلم دیکھیں جتنا پرامن ہمارا دھرنا تھا, 126 دنوں کا دھرنا تھا, ہماری طرف سے تو کوئی سنگل بلب تک نہیں ٹوٹا, کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹا, ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوا. ہم پہ لاٹھی چارج ہوئے, ہم پہ آنسو گیس ہوئی, ہم پہ فائرنگ ہوئی, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے تو سپریم کورٹ پہ ان کے پارلیمنٹیرینز نے, ان کے لیڈرز نے, ان کے کارکنوں نے, انہیں بلایا گیا, اکٹھا کیا گیا پنجاب ہاؤس میں, انہیں گائیڈ لائن دی گئی, ڈنڈے سوٹیاں دے کے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا گیا. تو یہ تو بدترین قسم کی, تو یہ تاریخ دہرا رہے ہیں, اپنی سوچ بتا رہے ہیں کہ ہم اداروں کے دشمن ہیں, اس ملک کے دشمن ہیں. تو میں تو اس سوچ کو کنڈیم کرتا ہوں. چلے میں پھر بھی اس سے اگری نہیں کروں گا, ملک دشمنی بہت بڑا ورڈ ہے. اچھا خان صاحب, بزدار صاحب کی بات کریں, جو اداروں پہ حملہ کرتا ہے وہ ملک پہ حملہ کرتا ہے. ٹھیک, اچھا بزدار صاحب کی اگر بات کریں تو کیا آج بھی پی ایم صاحب سے ان کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے, کل وہ پیش بھی ہو رہے ہیں, کچھ چینج کارڈز پہ ہے پنجاب میں؟ ابھی وقت آ چکا ہے کہ بس ابھی چینج کر ہی دینا چاہیے ان کو. میرا خیال ہے کہ مجھے تو نیئر فیوچر میں کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آتی. اچھا, لوگ کہتے ہیں, میڈیا کے لوگ کہتے ہیں, اخبارات میں آتا ہے, لیکن ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں نا جی, لوگوں میں رہتے ہیں. میں کل بھی سی ایم کو ملا ہوں, میرے ساتھ پنڈی ڈسٹرکٹ کے سارے ایم پی اے بھی تھے, ادھر ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو ملا ہوں, کئی کیبنٹ کے لوگوں کو ملا ہوں. تو مجھے آن گراؤنڈ کچھ نظر نہیں آتا. اچھا, لوگوں کے اندر کچھ نظر نہیں آتا. لیکن فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے نا. لیکن فیصلہ اگر کہیں کوئی ایسی بات ہو جو کہ دیکھیں نا, خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز کم از کم نہ ہم نے دیکھے. ہم فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, بالکل آپ سینس نہیں کر رہے, ہم کور کمیٹی میں بیٹھے ہیں, کسی لیول پہ ہاں جب بھی کوئی بات ہوئی تو آپس میں اتفاق, آپس میں اتحاد, اس پہ انہوں نے یہ جو نیب کی انکوائری ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ شاید یہ ساری پرسیپشنز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں اگر کسی کے خلاف کچھ ہے, جیسے میں نے سب سے بڑی مثال میں پھر اپنی دوں گا کہ اگر میرے خلاف کسی نے کوئی درخواست دی ہے ٹھیک تو اسے ویریفائی کرنا نیب کا رائٹ ہے, نیب کی ذمہ داری ہے. تو اگر بزدار کے خلاف بھی کوئی ایسی چیز کسی نے دی ہے یا سامنے آئی ہے تو بلا کے پوچھنا کوئی مذاق کا نہیں ہے. بلانا بھی چاہیے, پوچھنا بھی چاہیے, ویریفائی بھی کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا خان صاحب, جو آج نیب میں ہوا لاہور دفتر کے باہر, اس میں نون لیگ کا ایک بڑا جو وہ ہے اعتراض ہے کہ جی بلٹ پروف گاڑی میں مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا شیشہ کریک ہو گیا, جو کہ پتھروں سے نہیں ہوتا. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا سیدھا یہ قاتلانہ حملہ تھا. تو اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے. اگر انہوں نے خود کروایا, جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پتھر وہ خود لے کے آئے, یہ اتنے نوسر باز ہیں. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ایک بات کی تھی, وہ بات کہاں تک پہنچی دیکھ رہے. آج پلیٹلس ٹھیک ہے, آج نواز شریف صاحب ٹھیک ہیں, لائف انجوائے کر رہے ہیں, لندن کی سڑکوں پہ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں, لندن کے ریسٹورنٹس میں کھانے کھاتے, سوپ پیتے, جوس پیتے, کافی پیتے نظر آتے ہیں. وہ تو مریض کے لیے ضروری ہے باہر فریش. مریض کے لیے, مریض جو اتنا سیریس ہو اس کے لیے اسپتال ضروری ہے, اس کے لیے ڈاکٹر ضروری ہے, اس کے لیے آرام ضروری ہے, اس کے لیے ٹریٹمنٹ ضروری ہے. وہ کچھ بھی نہیں تھے مینوپلیشن کر کے. ٹریٹمنٹ تو ان کی ہو رہی ہے. یہ گاڑی کا دیکھیں نا, جیسے اپنی گاڑی میں پتھر لے کے گئے, جیسے اپنے 7 کارکنوں کو لے کے گئی بی بی, جیسے 2 دن پہلے اخبارات میں میڈیا میں آتا رہا جی کہ کارکنوں کو کہہ دیا گیا کہ بی بی پیش ہوں گی, جلوس میں ساتھ جائیں, جاتی عمرہ آ جائیں, نیب آفس کے باہر آ جائیں. تو یہ پلاننگ کے ساتھ, پھر سب کچھ پلاننگ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, یہ ان کا یہ ڈرامہ پہلے ان کے جو بھی پروڈیوسر تھا وہ ڈرامہ لکھا اور اسے جی دیکھیں یہ ہے نا کہ جو بات آپ نے کہی تھی وہ واقعی بڑی دور تک گئی. پھر شیخ رشید صاحب نے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ باہر گئے ہیں کہ وہ خاموش رہیں گے اور خان صاحب نے 5 سال جو ہے اپنے پورے کرنے ہیں. تو یہ پھر اجازت کس نے دی ان کو باہر جائے گی؟ مینیپولیشن کی نا. اب مینیپولیشن تو ڈفرینٹ اینگلز میں ڈفرینٹ طریقوں سے ہو سکتی ہے نا, کہاں کی کیسے کی, لیکن جیسے بھی کی انہوں نے ایک میڈیکل رپورٹ بنائی, غلط میڈیکل رپورٹ بنائی,
ہمارے اپنے لوگوں نے بھی کہا کہ میاں صاحب کی حالت خراب ہے, واقعی ٹھیک نہیں ہے, پلیٹلیٹس بہت گر رہے ہیں, ان کی زندگی کو خطرہ ہے. تو انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا نا. آپ کے لوگ چکما کھا گئے یا آنکھیں بند کر لی انہوں نے؟ دیکھیں جی, ہم سیدھے سادے لوگ ہیں, یقین کرنے والے لوگ ہیں, تو یہ انٹرنیشنل نوسر باز ہیں, تو بس چکما کھا گئے. تو خان صاحب آپ اتنی سادگی سے تو پھر ملک اس طرح تو نہیں چل سکتا نا. آپ کیسے اتنی بڑی جماعت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں کچھ ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ, کوئی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی, پھر یہ بھی یار کہ اگر جیل میں یا اسپتال میں ادھر پاکستان میں انہیں خدا نہ خواستہ میاں صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر بھی چیزیں ہمارے خلاف, تو ٹھیک ہے. لیکن سزائے موت کے قیدی کو اگر وہ جیل میں ہوتا ہے, جیل کی کوٹھڑی میں ہوتا ہے, سیریسلی ایل ہوتا ہے, تو اسے بھی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بھجوا دیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں ایسے قوانین بھی موجود ہیں. پھر اس میں عدالتوں نے بھی ایک ڈائریکشن دی, انہیں بیل آؤٹ کیا, ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں, موجود ہیں. تو بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے جو بھی کیا, بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا. ابھی موجودہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے, آپ فورس ہی کر رہے ہیں کسی چینج کو اگلے 5 سے 6 مہینے میں, اگر اکانومی اسی طرح رہی, کوئی بہتری اس میں نہ آئی, کیونکہ لوگ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے کہ ڈیلیور کریں, اب ٹائم آ گیا ہے. لیکن جی الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کورونا, میں ڈیلی ایک چیز کو دیکھتا ہوں, نمبر آف پیشنٹس ہر اخبار میں آتے ہیں بالکل, اور نمبر یا ہم لاسٹ ہوتے ہیں یا سیکنڈ لاسٹ ہوتے ہیں. آج اٹلی کے ہم سے کم تھی ڈیتھس, 6 تھیں غالباً اور 15 تھی ہماری. تو الحمدللہ کرونا آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, ڈیکلائن ہے اس کا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخروغ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو محفوظ رکھا ہے. جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کا ہمیں افسوس بھی ہے, ہمارے ڈاکٹرز کی جو ڈیتھس ہوئی ہیں, پیرامیڈکس کی, نرسز کی, اس پہ افسوس بھی ہے, انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. لیکن یقیناً اس میں کچھ حکومتی اقدامات بھی ہیں, ہماری کاوشیں کوششیں بھی ہیں. NCOC کا ایک اہم رول ہے, ہمارے ایکسپرٹس نے کافی اس پہ توجہ, محنت, کوشش کی ہے, اور سب سے بڑھ کے اللہ کا کرم, اب توجہ ساری اکانومی پہ ہے. اور آج بھی کیبنٹ میں شارٹ بریفنگ, کوئی پیپرز میں نہیں تھی, کوئی پریزنٹیشن نہیں تھی, جو فائنانس ایڈوائزر ہیں انہوں نے جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے اس پہ بات کی, اور سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے. ایکسپورٹ کو دیکھیں, ریمیٹنسز کو دیکھیں, ہر چیز اب پازیٹیولی موو کرنی شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اکانومی بھی اوپر جائے گی, اور حکومت پورے 5 سال کرے گی. ان سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, اور یہ آپس میں بھی سنسیئر نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ جس طرح نوسر بازی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ یہ سارا ٹولہ ہی اس طرح کا ہے کہ سنسیئرٹی کا فقدان ان میں پایا جاتا ہے. گلہم سرور خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ کو کراچی لیے چلیں گے. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے اہم ریمارکس دیے کے الیکٹرک کے خلاف, تفصیلی اس پر بات کریں گے, لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کراچی میں چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد نے لوڈ شیڈنگ اور کرنٹ لگنے سے لوگوں کی ہلاکتوں پر کے الیکٹرک پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ شہر میں کرنٹ لگنے سے جتنی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں سب کے مقدمات جو ہیں وہ CEO کے الیکٹرک کا نام جو ہے اس میں شامل کیا جائے, FIR میں ان کا نام ECL میں بھی ڈالا جائے, کے الیکٹرک کا تفصیلی آڈٹ کروایا جائے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سماعت کے آغاز میں ہی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کے الیکٹرک کو جو ہے مشکلات ختم کرنے کے لیے بلایا گیا تھا, لیکن کے الیکٹرک نے مشکلات میں 100% اضافہ کر دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کراچی والوں کی بجلی بند کرنے پر جتنا جرمانہ لگتا ہے لگائیں. کے الیکٹرک نے کراچی میں کچھ نہیں کیا, جہاں جہاں غفلت ہے مقدمات درج کیے جائیں. کسی بھی علاقے میں 1 منٹ بھی بجلی بند کریں تو نیپرا فوری نوٹس لے. چیف جسٹس نے CEO کے الیکٹرک مونو سلوی سے مخاطب ہوتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں, کام بالکل نہیں کرتے. کے الیکٹرک کا مکمل آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کیا کمایا اور کیا حاصل کیا. چیئرمین نیپرا نے یہاں پر موقف اپنایا کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے
है तो ये फ़ौरन अदालत से हुक्म इम्तना ले लेते हैं, स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। इन पर 1.5 करोड़ का जुर्माना भी किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इन पर मिलियन नहीं बिलियन का जुर्माना करें, ये लोग तो ट्रिलियन कमा रहे हैं कराची से। अदालत ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से सरमायाकारी के दावे पर कहा कि जितनी आपने सरमायाकारी की उससे ज़्यादा तो आप नुकसान कर चुके हैं कराची का, जिस पर सीईओ ने जवाब दिया कि कराची से जितना पैसा कमाते हैं हम यहीं पे लगा देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक वाले पूरी दुनिया में डिफ़ॉल्टर हैं। अच्छी तरह बात सुन ले, कराची को बिजली बंद नहीं करने देंगे, बिजली बंद करनी है तो अपने दफ्तर की करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये लोगों की जान निकाल कर अदालतों से हुक्म इम्तना ले लेते हैं। हुकूमत में उनकी लॉबी जो है वो चलती होगी, लेकिन अदालत में उनकी कोई लॉबी नहीं चलेगी। चेयरमैन नेपरा ने समाअत के दौरान मौक़िफ़ अपनाया कि हर बंदा यही कहता है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो उसको कौमी तहवील में ले ले। नए कवानीन बन गए हैं, अब के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का भी इख्तियार मिल गया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना की वजह से बाजार कारोबार बंद थे, फिर भी इतनी लोड शेडिंग हो रही थी, लोगों के पास बिजली है न पानी है, घर में सुकून नहीं होगा तो लोग कैसे खुद जो है करंटीना करेंगे खुद को। अदालत ने यह भी कहा कि अब अगर करंट लगने से कोई हलाकत हुई तो मुकदमा के इलेक्ट्रिक के सीईओ और दीगर हुकाम के खिलाफ दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग के खात्मे से मुतालिक पॉलिसी तलब की और अहकामात जारी किए कि बिजली की मौजूदा पैदावार और तलब की तफसीलात भी अदालत में पेश की जाएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।